एक अमल बताऊं मैं आपको कबूलियत का, जो बंदा इसको 27 बार पढ़ेगा, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, फिर जो मांग तुझे अपने रब खजानों से अता करेगा। ऐसे है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। आजमाने वाले कहते हैं मिलता है, और आपको इल्म है ये वजीफा बिल्कुल आसान है। और जो बंदा इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, जिंदगी का मामूल बना ले, उसको अल्लाह रजा भी देता है, बरकत भी देता है, मुश्किलें भी हल होती हैं, नाकामियां भी दूर होती हैं, मसाइल भी हल होते हैं, रिस्क, वुसअत, इज्जत, बरकत, राहत, रहमत, सुकून और चैन के अल्लाह दरवाजे भी खोलता है, और उसको गैबी निजाम उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो बंदा 27 बार गिड़गिड़ा के ये पढ़ ले, अल्लाह से जो मांगे अल्लाह उसको देता है। मैंने तो जिंदगी में एक तजर्बा किया है कि बरकत हमेशा दे के मिली है, लेके तो नहीं मिली। बरकत हमेशा दे के मिली है, माल देकर, खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, खिदमत करके, ये सब देने की तरतीबें हैं। बरकत तो कभी भी जिंदगी में अगर चाहते हैं तो दे के मिली है, लेके तो मिली ही नहीं, लेके तो नहीं मिली। तो बरकत की राहें कौन सी हैं, बरकत के रास्ते कौन से हैं, और नस्लों के लिए क्या हम ये तरतीब सोच के जा रहे हैं कि क्या हम नस्लों के लिए कोई बरकत छोड़ के जाएंगे, कोई रिस्क की शक्ल में, कोई जायदाद की शक्ल में, कोई पैसे की शक्ल में, कोई असबाब की शक्ल में। देखो, ये कभी भी विलायत नहीं है कि अपनी नस्लों को मंगता भूखा भिखारी छोड़ के जाएं। आपको जिंदगी में चंद वाकयात मिले होंगे, लेकिन जिंदगी में कसरत के वाकयात ये मिलेंगे कि नस्लों के लिए कुछ छोड़ कर गए। अगर माल हलाल जमा हो जाए, गौर से सुनिएगा, माल हलाल जमा हो जाए तो अगर गुनाह होता तो इसमें तो सख्त वईद होती, अजाब होता, अंगारे होते, तो फिर ये ज़कात क्यों है? कि आपके पास सोना है, आपके पास जेवर है, आपके पास चीजें हैं, आपके पास माल है, अगर तैयब ताहिर है, पाकीज़ा है, तो उसके लिए तो ज़कात है। ये ज़कात उसी के लिए तो है। न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे। हम जबल मूसा पे गए तो वहां एक हमें राहिब मिले। राहिब थे, मैं क्या, मैं राहिब हूं। मुझे जिंदगी में पहली दफा राहिब देखा। राहिब मिले। मूसा अलैहिस्सलाम का वहां कयाम, मूसा अलैहिस्सलाम का वहां असा बनाया हुआ था जैसे उनका असा होता था। राहिब मिले। न शादी करनी है, न जिंदगी में कोई लजीज खाना खाना है, न अच्छा पहनना है, न जिंदगी में कोई भी राहत लेनी है, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं जिंदगी ऐसे गुजर गई, जंगलों में जिंदगी, वीरानों में जिंदगी। इसका नाम रहबानियत है। इस्लाम ने ये नहीं सिखाई। इस्लाम में घरेलू जिंदगी भी है, कारोबारी जिंदगी भी है, अहलो अयाल की जिंदगी भी है कि अहलो अयाल और मुआशरा भी है, सिला रहमी भी है, रिश्तेदारी भी है, मामलात लेन देन भी हैं। इस्लाम की जिंदगी में एक पूरी मुआशरत है, एक पूरा निजाम और पूरा नज्म है। पूरा निजाम है, पूरा नज्म है। लेकिन ये पूरा निजाम और नज्म होते हुए हम अपनी नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं? नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं कराची गया तो मैंने अपने मुखलिस से कहा कि ये मोबाइल नंबर है, ये नाम है फला आदमी का, इससे मिलना है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे वसीयत की थी
کہ بیٹا اس بندے کا اکرام کرنا ہے. میں نے موبائل نمبر ان کا لیا تو کہنے لگے کراچی کی فلاں جگہ فلاں کالونی اور فلاں میں رہتا ہوں. تو وہ کراچی کے مخلص کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں, لے چلتا ہوں. گاڑی میں ہم وہاں گئے. اب اس گلی میں جا کے اسی جگہ جہاں فون کیا تھا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں وہیں ہوں. اب ہم ڈھونڈے وہاں نہیں ہیں. پتہ چلا کہ ان سے راستہ بتانے میں غلطی ہوئی. پھر ایک اور جگہ گئے, انہوں نے کہا فلاں جگہ فلاں کالونی فلاں گلی. پھر وہاں گئے, پھر وہاں فون کیا, وہاں بھی نہیں تھے. 2-3 جگہ ایسے ہوا تو مجھے میرے جو ساتھی کراچی کے تھے, میرے میزبان, مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت لگتا ہے ایسے وہ بندہ ملنا نہیں چاہتا, اس لیے پتا صحیح نہیں بتا رہا. چلو میں نے کہا پھر آخری کوشش تو کر لیتے ہیں. آخری کوشش میں کیا تو انہوں نے فون کیا تو فون پہ کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ فلاں گاڑی میں ہیں, میں اوپر کھڑا ہوں. اوپر دیکھا تو بندہ اور ہے. آواز سنی تو آواز وہی ہے, آواز پہچانی ہوئی تھی. پھر خیال آیا بندہ وہی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ایسے پہلی منزل پہ تھے وہ. تو کہنے لگے کہ میری بیوی سبزی لینے گئی ہے, تالا باہر سے لگا کے گئی ہے, تو وہ یہاں کچھ لوگ گھس آتے ہیں, پھر اٹھ کے تالا کھولنا میرے لیے مشکل ہے, دروازہ کھولنا. باہر سے تالا لگا کے گئی ہیں, ابھی آ جائے گی. تھوڑی دیر ہوئی, ایک بڑھیا شاپر میں کوئی سبزی دھنیا مجھے نظر آ رہا تھا, وہ گئی. انہیں میں نے سلام کیا, انہوں نے پہچان لیا. جب اوپر گیا تو ان کی شیو بہت ساری بڑھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا آپ نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کہنے لگا نہیں, ہاتھ تھک جاتا ہے, شیو نہیں ہو سکتی. اور اس کا دور تھا عروج. لفظ عروج بھی شاید چھوٹا ہو کیونکہ میرے پاس معلومات کی کمی ہے, الفاظ کی کمی ہے. عروج عروج بڑی بڑی محفلوں میں اس بندے کا ایسے جھانک جھانک کے انتظار کیا جاتا تھا, جھانک جھانک کے انتظار کیا جاتا تھا. اس شخص کا ایک مخصوص انداز تھا, یہ جیبی رومال نہیں ہوتا, جیبی رومال, وہ اس کو خاص تہ لگا کے وہ ہاتھ پہ یہاں باندھتا تھا, اور اس جیبی رومال کے اندر سگریٹ کی ڈبی ہوتی تھی, اس وقت کی سب سے مہنگی. اس کا ایک مخصوص انداز تھا, پہننے کا انداز, بولنے کا انداز, محفل کو لوٹ لینے کا انداز, فن تھا اس کے پاس. ہر بندے کے ساتھ کیسے دی, موقع شناسی, مردم شناسی, مزاج شناسی. ایک میں نے وہ عروج دیکھا ہوا تھا, وہ عروج تھا جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عروج بھی مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے. اتنا زیادہ عروج تھا, اتنا زیادہ زندگی میں عزت اور وقار اور شان و شوکت تھی. جس دور میں سوئی گیس وغیرہ نہیں تھی, خاص انگیٹھیاں اس کے لیے, اور انگیٹھی بھی ایسی ہو جس کا کوئلہ دھواں نہ دے رہا ہو, انگارا ہو. اور اس شخص نے اندر نہیں بیٹھنا, اس نے بیٹھنا کسی باہر کسی چھوٹے سائبان کے نیچے ہے, انگیٹھی کا انتظام ہو, اس نے اندر نہیں بیٹھنا جتنی سخت سردی ہو. اس کا ایک اپنی انداز ہے, اس کا اپنا ایک ناز تھا. گلے سے بولتا تھا, حلق سے بولتا تھا, تو بولتا یار بندہ حلق سے ہے, لیکن اس کے بولنے کا کوئی خاص انداز تھا. میں گیا نا تو بیٹھا, انہوں نے تازہ تازہ سوٹ پہنا ہوا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے کہ وہ بٹن نہیں دے سکتے تھے, ہاتھوں میں سکت نہیں تھی. تازہ تازہ سوٹ بتا رہا تھا, پہنا ہوا تھا, گھر آخری درجے کا بکھرا ہوا تھا. میں بیٹھا تو کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو ڈھونڈا, کہہ رہے شرمندگی ہے, مجھے دراصل باہر کے راستوں کا پتہ نہیں. اب میرے ساتھ جو بیٹھے تھے جو کہنے لگے حضرت وہ ملنا نہیں چاہتے, وہ بھی محسوس کر رہے تھے اس شخص کی بے بسی. بیٹا ہے, اس کی بہت بڑی جاب ہے, بہو ہے, اس کی بھی جاب ہے, بس وہ چلے جاتے ہیں, میں ہوں, بس میری بیگم ہے. میں نے محسوس کیا کہ اس کی جیب میں تو پیسے بھی نہیں ہیں, اس کے حالات تو بڑے کمزور ہیں.
جاتے ہوئے میں نے کچھ مضبوط نوٹ اس کی جیب میں ڈالے اور اس نے زیادہ انکار نہیں کیا، تھوڑا سا اصرار قبول کر لیا، جیب میں نے ڈال دیا۔ اب یہ پس منظر آپ ذرا سن لیا، آپ نے یہ دیکھ لیا، اب اس کا پس منظر سنیں۔ وہ ایسے باپ کا بیٹا تھا جس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس کو نواب نے خصوصی ایک بہت دور جگہ سے بلوایا تھا کہ اس کے پاس ڈگری بھی تھی علی گڑھ کی، اس دور کا بہت بڑا فن بھی تھا اور اس دور کا بہت بڑا نظام تھا۔ سفید پوش لوگ تھے، ان کا والد پڑھ گیا، نواب کا مزاج تھا، نواب قدر شناس، مردم شناس مزاج تھا۔ وہ مختلف ریاستوں سے اور ملک کے کونوں سے جوہر شناس، جوہر نایاب اور گوہر نایاب وہ اٹھا لیتا تھا۔ تو نواب نے ان کے والد کو بلایا، نوکری کرتے رہے، نوکری سے ریٹائر ہو گئے، اپنا سلسلہ شروع کیا، خوب چلا اور جائیداد اتنی زیادہ بنائی کہ گمان سے بالا تھا۔ اور اس بیٹے کے حصے میں اور بھی بیٹے تھے، اولاد تھی، اس بیٹے کے حصے میں اچھی خاصی جائیداد آئی، لیکن شاید وہ کثرت تھی، برکت نہیں تھی۔ شاید وہ کثرت تھی، برکت نہیں تھی، کیونکہ برکت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، برکت تو بسم اللہ میں ہے، برکت کا تو ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے بسم اللہ، اور برکت کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے برکت والے اعمال۔ برکت کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے برکت والے اعمال، اس کے علاوہ تو برکت کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ برکت کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو ایک راستہ ہے۔ پوری دنیا کی لغت میں اسلام کے علاوہ برکت کی وضاحت، جسٹیفیکیشن اور برکت کا ترجمہ کہیں نہیں ملے گا۔ کملی والے کے علاوہ دنیا میں لفظ برکت کثرت کے معنی میں آئے گا، ڈھیر کے معنی میں آئے گا، انبار کے معنی میں آئے گا، بہت زیادہ کسی چیز کے معنی میں آئے گا، جبکہ برکت کا یہ تو معنی ہے ہی نہیں، یہ تو کثرت کا معنی ہے۔ پوری دنیا کی لغت میں کہیں بھی ترجمہ برکت کا اگر آپ کریں گے تو ان معنوں میں تو آتا ہی نہیں، ان معنوں میں نہیں آتا، اس کا معنی ہی کوئی اور ہے، اور وہ صرف عرشی نظام کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس معنی کا فرشوں کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں۔ جب فرشوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی نہیں تو فرش والے جو عرش والے کے نظام کو نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اس فکرے کو پھر سنیں، فرش والے جو عرش والے کے نظام کو نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو بھی عرش والے کے نظام کو جانے گا، عرشی نظام کو جانے گا، روح کی دنیا، روحانیت کی دنیا کو جانے گا، وہ اس کا ترجمہ سمجھ بھی پائے گا، کر بھی لے گا، ورنہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا ترجمہ کثرت میں آتا ہے، برکت میں نہیں آتے، برکت میں نہیں آتے۔ ان کے حصے میں بہت جائیداد آئی۔ والد نے کہتے رہے، مجھے ایک دفعہ کہا کہ والد کہتا رہا کہ میرا فن سیکھ لو، میرے قریب آؤ۔ ان کے ساتھ دوستیاں بہت زیادہ تھیں، ان کا تعلق دوستیوں سے بہت زیادہ تھا، دوستیاں۔ شام کو بیٹھنا، ہمیشہ ان کی کچہری سجتی تھی شام کو، جب فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی تھیں، لوگ اٹھ رہے ہوتے تھے، یہ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ وقت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئی۔ برکت جب بیدار تھی، وقت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئے۔ ایک زندگی تھی ان کی، اپنی مخصوص زندگی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے والد کی کوئی جائیداد کا حصہ بیچ دینا ہے، ٹھاٹ سے کھانا ہے، لوگوں کو کھلانا ہے، پھر بیچ دینا ہے، پھر بیچ دینا۔ ایک دفعہ کہنے لگے، کسی نے کہا بیٹے کا کیا حال ہے؟ ارے پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کے بیٹے سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جوانی ہے، نصیحت کریں تو غرائے گا۔ الفاظ جوانی ہے، نصیحت کریں گے تو غرائے گا، اس لیے ملاقات نہیں ہوتی۔ اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔
اور جس وقت میری ملاقات ہوئی اس وقت مال بھی جائیداد بھی ہر چیز ختم ہو گئے. رہتے تھے جس شہر میں اس شہر میں زمانہ جانتا تھا. دنیا اسباب کے ساتھ چونکہ جڑی ہے وہاں رہتے تو یہ حال نہ ہوتا. ملنا ملانا دوست عزت. بعض بوڑھے ایسی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں استقبال اور ان کی طرف ہاتھ پھیلتے ہیں سلام کے, ان کی عمریں 10-20 سال آگے نکل جاتی ہیں. قضا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, قضا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہاں ایک میاں صاحب تھے, تو ایک صاحب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ان کو بہت زیادہ اٹھایا, چودھری صاحب فلاں صاحب, اور ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. کہیں کسی نے پوچھا جب یہ افسر تھے تو اس وقت تو آپ کے دوست نہیں تھے, ریٹائر ہونے کے بعد کہہ لیں 10-20 سال اور جیوانا چاہتا ہوں اس کو میں. ریٹائر ہونے کے بعد جلدی بندے مر جاتے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد کہنے لگا بندے جلدی مر جاتے ہیں. برکت کا دروازہ کون کھول کے دے گا؟ کون کھول کے دے گا؟ میرا ہر مہینے 2 مہینے کے بعد پھر موضوع برکت پہ آ جاتا ہے. کیا کروں؟ معاشرے کے حالات جب دیکھتا ہوں, زندگیاں دیکھتا ہوں, تو احساس ہوتا ہے یہ کیا ہوا. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک شعبے اور پیشے کی بات ہو رہی تھی. بہت سیانے سمجھدار بھلے لوگ بیٹھے تھے. کہنے لگے فوراً, کہنے لگے اس پیشے کے بندے مال بہت کماتے ہیں لیکن کفن منگتا ہوتا ہے. اس کی مثال دی, پھر اس کی مثال دی, پھر اس کی مثال دی. یعنی کفن چندے کا ہوتا ہے, پیسے نہیں اس کے پاس ہوتے. مال کماتے بہت ہے, مال آتا بہت ہے, پر کہاں جاتا ہے؟ کیوں؟ برکت نہیں, برکت نہیں. میں اجمیری مال جو سارا دن چلتا ہوں, ابھی وہیں سے آ رہا ہوں, پھر وہیں چلا جاؤں گا. ابھی سمیٹنا ہوا ہی نہیں, سارے ہاتھ ملا کے آ گئے. بسم اللہ سدا جی وہ ونجو ستیہ خیرات. میرے تو ذمہ ہے, میرے شیخ نے میرے مرشد نے مجھے زندگی میں دیا ہے, میرے تو ذمہ ہے, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہ میں سارا دن جو پھرتا ہوں, دھول مٹی, جلد جل جاتی ہے, رنگ بدل جاتا ہے, لیکن دل کو اتنا سکون اور چین راحت. بالکل آسان ہے. اور جو بندہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے, زندگی کا معمول بنا لے, اس کو اللہ رضا بھی دیتا ہے, برکت بھی دیتا ہے, مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں, ناکامیاں بھی دور ہوتی ہیں, مسائل بھی حل ہوتے ہیں. رزق, وسعت, عزت, برکت, راحت, رحمت, سکون اور چین کے اللہ دروازے بھی کھولتا ہے, اور اس کو غیبی نظام اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جو بندہ 27 بار گڑ گڑا کے یہ پڑھ لے, اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو دیتا ہے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو بندہ کتنی بار پڑھے گا؟ اور سبق یاد ہے سارا, 27 بار پڑھے گا, پھر کیا ملے گا؟ جو مانگو گا ملے گا.